सिंध के इलाके उमरकोट में चंद रोज कबल एक अजीब वाकया पेश आया। और अजीब यूं कि सिंध की उमूमी तारीख इससे बिल्कुल मुतसादिम है। ये वाकया सिंध में नहीं हो सकता, या शाह साईं के सिंध में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वाकया ये हुआ कि एक डॉक्टर को पुलिस ने मुबैना जाली मुकाबले में कत्ल कर दिया। उन पुलिस एहलकारों को मुअत्तल तो किया गया है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि पूरा वाकया है क्या। हमारे साथ मौजूद हैं शीरी असद, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, भरपूर आवाज उठाती हैं सिंध से मुतालिक, इंसानी हुकूक से मुतालिक। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। शाहनवाज, डॉक्टर शाहनवाज कौन थे, क्या करते थे, उन्हें क्यों कत्ल किया गया। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं शीरी असद। शीरी, शाहनवाज, डॉक्टर शाहनवाज ये कौन थे? डॉक्टर शाहनवाज कुंभर एक एमबीबीएस पढ़े लिखे डॉक्टर थे। और ना सिर्फ डॉक्टर थे, बल्कि आप ऐसा कह सकते हैं कि वो एक सोशल वर्कर भी थे। वहाँ पे वो फ्री क्लिनिक चलाते थे। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के लिए इवन मेडिसिन भी खुद प्रोवाइड करते थे। और उसके अलावा जो है, वहाँ पे कोई भी सोशल इशू होता था तो वो एक इस तरह कह सकते हैं कि सेम वाइज वहाँ की थे। और उन पर ये जो वाकया हुआ, इसके पीछे क्या था, इसका जरा बैकग्राउंड बताइए। एक्चुअली 2022 तक उनकी एक आईडी वो यूज करते थे। उसके बाद उन्होंने वो आईडी कभी यूज ही नहीं की, और उस पे उसके बाद कोई पोस्ट भी नहीं है। सडन उस पे अचानक से कुछ ब्लास्फेमस जो है पोस्ट चली वहां पे। और उसके बाद एक जैसे हवा मच जाता है, वो मच गया। और वो वहां से जो है उमरकोट से निकले, और उन्होंने रास्ते में ही एक वीडियो बनाई। और उस वीडियो में उन्होंने कहा कि ये जो मेरी आईडी है, आप देख सकते हैं कि इतने सालों से मैंने नहीं चलाई है, और ये सडन क्या हुआ है, मेरा इस आईडी से कोई ताल्लुक नहीं है, और मैं चाहूंगा कि इंक्वायरी हो इस पूरे उसकी, ये जो यहाँ से मेरी आईडी से जो पोस्ट हुई है, उसकी इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए कि ये कैसे और कहाँ हुई है। अच्छा, और उसके बाद फिर वहां पर कौन से लोकल ऐसे एलिमेंट थे जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट थे जो इसके खिलाफ खड़े हुए? एक्चुअली जैसे ही ये पोस्ट चली, उसके बाद लिस्ट है, उन्होंने एक अपने फेसबुक पे एक पोस्ट लगा दी थी। और ये पोस्ट देखते ही कुछ लोग जो है उन्होंने लिखना शुरू किया कि ये, लेकिन उन्हीं की पोस्ट पे। और उसके बाद कुछ लोग अचानक से वहां पे उमरकोट में जमा हुए, जिनका जो कि उमरकोट के लोगों का कहना है कि वो वहां के लोकल लोग नहीं थे, मतलब वो कहीं बाहर से भेजे गए थे। और उन्होंने आके जो है वहां पे तोड़-फोड़ शुरू की, और आग लगाई, टायर अच्छा श्री, जलाए, हमने और हमने डॉक्टर ने। देखा हमने देखा कोई लोकल पीर थे, वो प्रेस क्लब के सामने वो कत्ल का फतवा लगा रहे थे इस वाकये से एक दिन पहले। जो मकामी कोई पीर थे या कोई कोई मकामी कोई मजहबी रहनुमा थे, वो वहां प्रेस क्लब के बाहर खड़े होके या किसी और हुकूमती बिल्डिंग के सामने खड़े होके वो लोगों को उकसा रहे थे इस मामले में। अ, असल में वहाँ पे बहुत सारे आप कह सकते हैं फैक्टर, लेकिन ये सारे कहानी जो है, अगर इसमें देखी जाए तो वहाँ पे लोकल तो एक या दो बंदे, जैसा आप कह रहे हैं, शायद मेरे इल्म में उसकी वो स्पीच नहीं गुजरी है। लेकिन जो लोग वहाँ पे आए थे, जिन्होंने हमला किया, आई मीन जिन्होंने टायर जलाए, जिन्होंने डॉक्टर शाहनवाज की क्लिनिक जलाई, उनमें से कोई भी लोग उमरकोट के लोकल नहीं थे। वो बाहर से आए हुए लोग थे। और क्योंकि उन्होंने ये जब हुआ तो उमरकोट पुलिस ने ब्लास्फेमी की एफआईआर काट दी, इस डर की वजह से कि हो सकता है कि अगर नहीं की तो हमें ना अब कुछ हो जाए, हमें ना वो कर लें, क्योंकि उन्होंने एक पुलिस की मोबाइल जो थी वो भी जलाई थी, जो लोग वहां पे आए थे। और ये रात को सारी कहानी हुई थी। और जो डॉक्टर शाहनवाज है, वो वहां से कराची आ गए थे। यहाँ पे एक मकामी होटल में उन्होंने एक रूम लिया था, और वो वहां पे रहे। और उन्होंने वहां से अपने ये वीडियो बयान भी जारी किए, और उन्होंने कहा कि मैं अकाउंटेबल हूँ, इंक्वायरी की जाए, और ये इस आईडी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद उसका अपने घर वालों से जो है राब्ता था। दूसरे दिन मतलब जो है उसकी जो फैमिली है, उसके
کو اسپیشلی اور اس کی فیملی کو پولیس نے پریشرائز کیا کہ آپ جو ہے اس کی لوکیشن دیں، اس سے بات کریں اور اس کو کہیں کہ یہ اپنے آپ کو اریسٹ مطلب جو ہے گرفتار گرفتاری کرنا دے، ہوں۔ گرفتاری دے کیونکہ اس کے خلاف ایف آئی آر ہے، اور ہم یہ ذمہ داری لیتے ہیں آپ کو کہ ہم اس کو سیف اور سیکیور جو ہے کورٹ تک لے جائیں گے، اور اس کو کیونکہ اگر اس نے کچھ نہیں کیا ہے تو اسے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی فیملی کا کہنا ہے کہ ہمیں انہوں نے یہ یقین دلایا، اور ہمیں لگا کہ کیونکہ یہاں پہ لوگ اتنا وہ کر رہے ہیں حملہ کہ کچھ ہو نہ جائے، تو بہتر ہے، پولیس واحد ادارہ ہے تحفظ کا، تو وہ اگر کہہ بھی رہا ہے تو ہم اس پہ گرفتاری دے دیں، اور تو تاکہ ہم لوگوں سے مطلب وہ لوگوں سے بچ جائے گا، اور ایک ٹرائل چلے گا، ٹرائل میں پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے بلاسفیمی۔ اور اس طرح انہوں نے وہاں کے جو سی آئی اے کے انچارج ہیں اس نے جو بھی سسپینڈ ہوئے ہیں اور جو پولیس ہے وہ خاص طور پہ میر پور خاص پولیس، کیونکہ جو عمر کوٹ پولیس ہے اس نے جو ہے یہ نہیں کیا، مطلب انہوں نے اسٹارٹ میں ایف آئی آر کی، لیکن اس کے بعد جو بھی پروسیجر تھا وہ ڈی آئی جی میر پور خاص نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ تو یہ ہوا کہ انہوں نے ان سے اس کے فادر نے اپنے بیٹے سے بات کی اور کہا کہ جو ہے ہماری پولیس سے بات ہو گئی ہے اور انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے، آپ اپنا لوکیشن بھیجیں اور گرفتاری دیں تو تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ اس نے اپنی پن لوکیشن بھیجی، اس کو یہاں سے کراچی سے آ کے انہوں نے اریسٹ کیا، ڈی آئی جی سے لے کر سی آئی اے کا جو بندہ تھا وہ، اور ایس ایچ او اور ایس ایس پی، یہ سارے اس آپریشن میں کہہ سکتے ہیں کہ ملوث تھے، اور یہ یہاں سے کراچی سے اس کو لے کے گئے ہیں، اور انہوں نے جا کے سامارو میں اس کو جو ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں ماروائی عدالت مرڈر میں مارا ہے۔ اور دوسرے دن انہوں نے صبح یہ نیوز چلوائی ہے کہ ہم نے سندھڑی میں ایک مقابلہ کیا، اور اس میں بھی انہوں نے بھی دو کنٹراڈکشن والی باتیں کی۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہماری پولیس موبائل جا رہی تھی، اس پہ دو بندے اسکوٹر پہ تھے، انہوں نے فائرنگ کی، اور جوابی فائرنگ میں ایک بندہ ہلاک ہو گیا، ایک بندہ بھاگ گیا۔ دوسری اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ عام طور پہ ہم گشت پہ تھے تو ہمیں شک ہوا، ہم نے روکنے کی کوشش کی، تو اس میں سے ایک بندے نے دونوں کے پاس اسلحہ تھا لیکن ایک نے فائرنگ کی، ہم نے جوابی فائرنگ کی، تو اس میں بندہ مر گیا اور دوسرا بندہ جنگل میں آگے بھاگ گیا، اور الحمدللہ پولیس کو کچھ نہیں ہوا، اور جو بندہ مر گیا ہم نے جا کے وہاں پہ دیکھا تو وہ ڈاکٹر شاہ نواز نکلا۔ اور اسی دن صبح جس دن یہ واقعہ ہوا ہے، یہ ساری کہانی جب سوشل میڈیا پہ آئی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ ویڈیوز اور پکچرز چلنے لگیں جس میں ڈی آئی جی سے لے کے ایس ایس پی سے لے کے ایس ایچ او تک پھولوں کے کارپیٹ بچھائے گئے تھے، وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے، ہار پہنا رہے تھے، مٹھائیاں کھا رہے تھے، مطلب وہ اون کر رہے تھے کہ انہوں نے یہ سب کیا ہے۔ اس کے بعد سندھ کی جو اگر میں آپ کو سچویشن بتاؤں تو نہیں، میں یہ ایسے بھی لگ پوچھنا چاہوں رہا گا تھا سری، کہ سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے خاصی، اس کو اس کی سیکولر ایک پروگریسو اس کو جماعت سمجھا جاتا ہے، اس کا رسپانس کیا ہے اس معاملے میں؟ انہوں نے کچھ کیا ہے یا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں؟ جی، ہماری بھی ڈیمانڈز میں سے ایک ڈیمانڈ یہی ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ ڈیموکریٹک پارٹی ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے سیکولر پارٹی ہیں، تو ہمیں سول سوسائٹی کو تو یہ نکلنے کی ضرورت نہیں تھی، پہلے تو آپ نے ایکشن اٹھانا تھا۔ انہوں نے کوئی ایکشن نہیں اٹھایا۔ جب سول سوسائٹی کا ہمارا پریشر بڑھا تو انہوں نے آئی واش کے لیے جسٹ سسپینڈ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، سسپینڈ کا مطلب، اور وہ بھی جون 2 مہینے کے لیے شاید۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ 2 یا 3 مہینے کے لیے کسی کو سسپینڈ کرتے ہیں تو پھر وہ واپس آ سکتا ہے اپنی جاب پہ، مطلب ایسا کوئی کہیں کہ کچھ انہوں نے بڑا کیا، ایسا نہیں تھا۔ تو ہماری جو ڈیمانڈس ہیں اس میں یہ بھی ایک ڈیمانڈ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو حیرانی ہوگی کہ نہ صرف انہوں نے اس پہ پولیس کے حوالے سے، کیونکہ ہوم منسٹری بھی ان کے پاس ہے اور گورنمنٹ بھی ان کی ہے، پولیس ادارہ بھی انہیں کا ہے، وہ تو نہیں کیا، لیکن اگر آپ اس میں دیکھیں کہ جب پولیس کو پھول پہنائے جا رہے ہیں تو یہاں سے پھول لے کر جانے والے اور مٹھائی لے کر جانے والوں میں پیپلز پارٹی کے ایم این اے جیلانی، امیر شاہ جیلانی بھی شامل تھے۔ اور دوسرا میں آپ کو یہاں بتاؤں گی کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ سندھڑی میں ہوا ہے مقابلہ اور وہاں پہ مارا ہے،
یہ سندری میں نہیں، یہ سامارو میں ہوا ہے، اور سب کو پتا ہے سامارو جو ہے ایوب جان سرہندی کا علاقہ ہے، اور وہ بھی PPP سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ مشہور ہیں اس باتوں کے لیے، جلدی جنت حاصل کرنے والے جو طریقے ہیں، چینج کنورٹ کروانا اور یہ ساری چیزیں۔ تو اس کی جو پیچھے پالیٹکس ہے وہ بھی ہے کہہ سکتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری جو ڈیمانڈز ہے اس میں ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے ان MNA اور MPs سے بھی ضرور پوچھے کہ آپ وہاں، آپ کا تو شیریں، ایریا آپ نہیں تھا۔ اپنی آپ کی ڈیمانڈس کیا ذرا وہ تیزی سے بتا دیجیے، کیا کیا ڈیمانڈس ہیں سول سوسائٹی کی اس وقت؟ جی، ہماری ایک ڈیمانڈ تو یہ تھی کہ ان کو ریموو کیا جائے، سسپینڈ نہیں، سروس سے ریموو کیا جائے۔ سیکنڈ، ان پہ FIR کی جائے مرڈر کی، جو باقاعدہ ٹرائل چلنا چاہیے جس طرح چلتا ہے۔ تیسری بات جو انہوں نے انکوائری بٹھائی ہے جس میں 2 DIG ایک SSPA، ہم وہ انکوائری کو نہیں مانتے، پولیس کا پروب نہیں کر سکتی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جوڈیشل انکوائری ہو اور اس میں سیشن جج جو ہائی کورٹ ہے وہ ہو۔ اور تیسری ڈیمانڈ ہماری ان سے یہ ہے کہ جتنے بھی اس میں MNA MPs انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، کہا ہے کہ ہمیں پتا تھا، اور جو شامل تھے جو وہاں گئے ہیں، ان سب کو ہٹایا جائے۔ تیسری ڈیمانڈ ہماری یہ ہے کہ جو بچے ہیں، اس کی فیملی ہے، اس کو تاحیات جو پینشن اور جو چیزیں ہیں، کیونکہ وہ گورنمنٹ کا ڈاکٹر تھا، وہ دی جائے، اور سیکیورٹی دی جائے اس کی فیملی کو، کیونکہ اس کو بھی تھریٹ ہیں کہ وہاں پہ زبردستی ان سے کی جا رہی ہے کہ آپ اس کو جو ہے مان لیں۔ یہ ہماری بنیادی جو ہے ڈیمانڈس ہیں۔ اچھا، یہ شیریں، کل ایک یہ تو بہت تباہ کن واقعہ تھا، بہت دل خراش واقعہ تھا، لیکن ایک خوشائن بات جو نظر آئی وہ یہ کہ سول سوسائٹی وہاں پہنچ گئی، اور بلکہ اس ہندو نوجوان کا ذکر بھی یہاں ضرور کرنا چاہیے جو ڈاکٹر شاہ نواز کی لاش کو، میت کو اٹھا کے لایا، اس نے دفن کیا۔ یعنی یہ بھی ہم نے چشمے فلک نے یہ بھی دیکھا کہ مسلمانوں نے ایک لاش جلائی اور ایک ہندو نے وہ لاش دفن کی۔ تو ذرا یہ بتائیے کہ سول سوسائٹی وہاں کیوں پہنچی، اور جو سندھ کا خالص رنگ ہے، جو صوفی رنگ ہے، جو انکلوسیو رنگ ہے، جو ڈائیورس رنگ ہے، اس کی بحالی کے لیے یہ کتنا ضروری تھا، اور اس سے پاکستان کے دیگر علاقوں کو کیا میسج جانا چاہیے؟ بالکل، اگر آپ دیکھیں تو ہماری سندھ کی ایک تاریخ رہی ہے، پاکستان میں سب سے زیادہ اگر کوئی سیکولر یا صوفی صوبہ ہے تو وہ سندھ ہے، اور سندھ کی یہ شروع سے تاریخ رہی ہے۔ ہم ہندو مسلم یہاں پہ سارے ایک دوسرے کے ایونٹ جو ہیں وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہاں پہ اس طرح بہت ہی کم واقع ہوتے ہیں، لیکن یہ جب واقعہ ہوا تو سندھ نے اس تاریخ کو اپنی جو ہے قائم رکھا، اور کل پوری سول سوسائٹی 2 دن پہلے کراچی میں ہم سب لوگوں نے پریس کانفرنس کی، پروٹیسٹ کیے اور آواز اٹھائی، پریشر بلڈ کیا، جس سے یہ سسپینڈ ہوئے اور آگے بڑھا۔ دوسرا بڑا اچھا قدم یہ ہوا کہ سول سوسائٹی کے لوگوں نے یہ ہمت کی کہ ہم جائیں گے عمر کوٹ، وہاں ہم جنازہ نماز بھی پڑھیں گے، وہاں ہم فیملی سے بھی ملیں گے، اور وہاں پہ ہم یہ بتائیں گے کہ سندھ جو ہے وہ صوفیوں کی دھرتی ہے، اور سندھ میں ہم اس ایکسٹریمزم اور اس ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کو نہیں مانتے۔ یہ ایک جو میسج تھا یہ ضرور جانا چاہیے تھا سب کے لیے، اور اس سے ایک پورے پاکستان میں اور سندھ میں اور اسپیشلی مائنارٹیز میں بہت ہمت آئی ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ جنہوں نے وہ جو کولی تھے جنہوں نے یہ سب کیا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ ان 1000 ملاؤں سے زیادہ جو ہے عزت کے لائق ہیں اور افضل ہیں، جنہوں نے ایک انسان کی اہمیت کو جانتے ہوئے اس کی لاش کو دفن کرنے کے لیے اتنی کوشش کی، خود کو خطرے میں ڈالتے ہوئے وہ ادھر بھاگتا رہا ادھر بھاگتا رہا۔ تو یہ ہے سندھ کا چہرہ، میری رائے یہ میں ہے تو اصل سندھ۔ میری رائے میں اب کوہلی کو وہاں حکومت پاکستان کی طرف سے یا حکومت سندھ کی طرف سے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دینا چاہیے۔ یہ بہت ہی غیر بالکل معمولی ملنا جرأت کا کام۔ چاہیے، اچھا، بالکل بالکل۔ آخر میں شیریں یہ بتائیے کہ اب سندھ میں تو آپ جیسے کہہ رہی ہیں ایک صوفی روایت ہے، ایک انکلوسیو روایت ہے، پھر سندھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل ایکسٹریمزم بڑھ رہا ہے۔ کبھی گھوٹکی میں ہم ہندو لڑکیوں کے وہ اغوا اور جبری گمشدگیوں، یہ جبری کنورژنس کو دیکھتے ہیں، اسی طرح یہ مندروں پہ حملے بھی دیکھ رہے ہیں، پہلے تو نہیں ہوتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ سندھ کی ہزاروں سال کی تاریخ یہ شدت پسندی کی نظر ہوتی جا رہی ہے؟ میں عاطف یہ کہوں گی کہ اس میں جو ہے نا اسٹیٹ اور گورنمنٹ کا بڑا رول ہے۔ سندھ کے لوگ بذات خود جو ہیں وہ کبھی بھی ریلیجیس ایکسٹریمسٹ نہیں رہے ہیں، اور ابھی بھی انہوں نے ثابت کر دیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نہیں ہے ایکسٹریمسٹ، لیکن جان بوجھ کے ہمارے جو ہے صوبے کو بھی
ایک سازش کے تحت اس طرف جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. ایسا سمجھیں کہ اگر آپ دیکھیں، میں اس کو اسٹیٹ اور گورنمنٹ کا فیلیور اس طرح کہوں گی کہ جو چیزیں گورنمنٹ کو کرنی چاہیے لوگوں کے لیے وہ کر رہے ہیں. وہاں پہ کچھ ریلیجیس جماعتیں، مدرسے، ٹھیک ہے. اب جب آپ کسی ان کو آپ عمر کوٹ تک بھی لے لیں، جب آپ کسی کو آپ خود نہ ایجوکیشن دیں گے، نہ آپ روزگار دیں گے، نہ آپ ان کو جو فنڈامنٹل رائٹس ہے وہ دیں گے، وہاں پہ ہیلتھ بھوک اور ایجوکیشن تو بدحالی جی کی جی ہم، کچھ نہیں ہے. وہاں پہ بھوک اور بدحالی کی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی مدرسہ کھلتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو کھانا دیں گے، تو لوگ اپنے بچے وہاں پہ اس لیے چھوڑ کے آتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں کہ کھانا تو ملے گا کیونکہ ہم بھوک مر رہے ہیں، ہمارے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہے. یہ اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے، یہ گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک سٹیزن کو یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ پرووائڈ کرے. جب یہ چیزیں آپ کے پاس سب ہوتی ہیں، آپ پرولیج ہوتے ہیں، یا آپ کا جو شعور ہے نا وہ چلتا ہے ان دوسری چیزوں میں. ہمارے شیخ ایاز کا ایک شعر ہے کہ ڈھو بنا ڈھولیا نہ ہے سانیا سون جی. یعنی اگر آپ بھوکے ہیں تو آپ کو خوبصورتی بھی خوبصورتی نہیں لگے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کا پیٹ ہی نہیں بھرا ہوا تو لوگ اب آہستہ آہستہ مدرسوں میں بچے چھوڑتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کی وہ جو یہ جو اسپانسرڈ ریلیجن اور ملا ہیں، یہ آہستہ آہستہ وہاں پہ گھر کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ لوگوں میں جا رہے ہیں. تو اس سے ظاہر ہے آپ کے اس میں فرق پڑا ہے، لیکن اس کے باوجود پورا یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر بھی پوری تباہی ابھی نہیں آئی. ابھی بھی اگر گورنمنٹ، ابھی بھی اگر سندھ، اور میں اسپیشلی سندھ گورنمنٹ کہوں گی کیونکہ سندھ گورنمنٹ کا یہ تیسرا چوتھا ٹینیور ہے، اور ہم سارے جو ہیں سندھ کے جو لوگ ہیں وہ ان کے ووٹر ہیں. اور یہ ساری جو گورنمنٹ ہے، یہ سارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، یہ سب ہمارے ٹیکسز ہمارے ووٹ پہ ہیں. اور اگر وہ ہی ہمیں اس طرح تباہ کر رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی سوچنے کا وہ ہے. آگے ان کے بھی ہاتھ سے چیز نکل جائے گی اگر ابھی بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. ایز اے سول سوسائٹی، ایز اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، ایز اے انڈیویجول، ہم جو لوگ کر رہے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن جو اسٹیٹ کا ریسورس ہوتا ہے، جو اسٹیٹ کا پاور ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. اور یہ میرا خیال ہے یہ اسٹیٹ اور گورنمنٹ کا فیلیور ہے کہ انہوں نے اس طرح ریلیجس جو ایکسٹریمسٹ ہیں ان کو اس طرح بڑھنے اور پھلنے دیا ہے، پھولنے دیا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں سے ہٹ رہے ہیں اور وہ آپ کی جگہ لے رہے ہیں. تو ظاہر ہے آپ کا جو پولیٹیکل یا ریلیجس سینیریو ہے وہ ظاہر چینج ہو رہا ہے. بہت شکریہ شیریں، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. دوستوں، ہم بات کر رہے تھے شیریں اسد سے. ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ساتھ ہی وہ سندھ میں کہیں بھی کوئی قدرتی آفت آئے یا اس انداز کا کوئی معاملہ ہو جہاں پر انسانی حرمت، انسانی تکریم کا معاملہ ہو، وہ بھرپور آواز اٹھاتی ہیں. وہ کوئی ناجائز کہیں کوئی قتل ہو یا کوئی کسی حقوق کی پامالی ہو، ان کی آواز بہت مؤثر انداز سے آگے بڑھتی ہے. تو میں نے سوچا کہ آج آپ کی ان سے گفتگو کروائی جائے اور یہ پورا معاملہ دیکھا جائے. امید ہے کہ آپ کو اب یہ معاملہ اور واضح انداز سے سمجھ آ گیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. آداب.